बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 8 माह थी जब आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। दादा के इंतकाल के बाद आप अपने चचा हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत में आ गए और 25 साल की उम्र तक उनके साथ उनके घर में रहे। इस दौरान अपनी उम्र के 9वें या 11वें साल पैगम्बर इस्लाम तिजारत के सफ़र में अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम गए। जिस वक्त हज़रत अबू तालिब ने तिजारत के लिए शाम जाने का इरादा किया, उस वक्त अरब में इंतहाई गर्मी पड़ रही थी। बिलखुसूस मक्के से शाम तक का रास्ता इंतहाई गर्म रास्ता था। सफ़र के लिहाज से बदतरीन मौसम था, मगर तिजारत के एतबार से बेहतरीन मौसम था। हज़रत अबू तालिब के ऊपर पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी थी, बल्कि खाना काबा में आने वाले मेहमानों का सारा ख़र्चा भी जनाब अबू तालिब बर्दाश्त करते थे। इसलिए तिजारत के सफ़र पर जाना ज़रूरी था। हज़रत अबू तालिब तिजारत के सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। ख़ानदान के बुज़ुर्ग ये देखकर हैरान हो गए कि अबू तालिब की तैयारी इस तरह है कि जैसे अपने भतीजे को भी साथ ले जाना चाह रहे हैं। ख़ानदान के साथी एक दफ़ा घबरा गए और कहा कि ए अबू तालिब, क्या इरादा है? क्या अपने यतीम भतीजे को भी साथ ले जाओगे? हज़रत अबू तालिब ने कहा, बेशक। ख़ानदान के बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये क्या गज़ब कर रहे हो? रास्ता इतना ख़तरनाक है कि जवान आदमी के लिए ये रास्ता तय करना मुश्किल है, और कहाँ 10 या 12 साल के बच्चे को तुम इतनी जहमत और परेशानी में लेके जाओगे? सहराई रास्ता है, पानी नहीं मिलता, गर्मी इंतहाई शदीद होती है, चोरों और डाकुओं का ख़तरा होता है, सवारी के जानवर रास्ते में गिर गिर के मरते रहते हैं। अपने भतीजे को इस जहमत में कहाँ मुब्तला करोगे? हज़रत अबू तालिब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने भतीजे को अपने साथ ही लेके जाऊंगा। यहाँ कौन है कि जिसके हवाले मैं अपना भतीजा करके जाऊं? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे लिए अब मेरी जान से ज़्यादा कीमती मेरा भतीजा है? और उसी वक्त मेरे दिल को यकीन और सुकून होगा जब मेरा भतीजा मेरे साथ साथ रहे। ये एक अमानत है कि जो मेरे सुपुर्द की गई है। जनाब अबू तालिब का अज़्म और इरादा देखकर ख़ानदान के लोग खामोश हो गए। हज़रत अबू तालिब ने पैगम्बर इस्लाम को ले जाने का इरादा कर लिया, क्योंकि यहाँ छोड़कर जाएं तो दुश्मनों का खौफ और ख़तरा है। ख़ानदान वाले कितनी ही हिफाजत करें, मगर वो तो इस तरह हिफाजत करेंगे जैसे बुज़ुर्ग बच्चों की हिफाजत करते हैं। और हज़रत अबू तालिब को मालूम है कि ये एक आम बच्चा नहीं है, क्योंकि आम बच्चे की हिफाजत इस तरह की जाती है कि कहीं रास्ता न भूल जाए, कोई जानवर हमला न कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कि कोई अगवा करने वाला उठाकर न ले जाए। मगर इस तरह तो हिफाजत नहीं हो सकती कि यहूदी, ईसाई और काहिन सब दुश्मन हैं। इन सब से बच्चे को बचाना है। इस तरह बच्चे की हिफाजत कौन करेगा? हज़रत अबू तालिब एक तरफ तो इरादा कर रहे हैं कि मैं अपने भतीजे को लेके जाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा हिफाजत का और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी जानिब ये भी दिल में ख्याल है कि यह रास्ता कितना तकलीफ़देह रास्ता है। अपने यतीम भतीजे को इस जहमत में कैसे डालूं? मगर और कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अपनी हद तक एहतियात की और ऊँट पर सवारी के लिए एक इंतहाई आरामदेह महमल बनाई। काफ़िला तैयार होकर मक्के से निकला। हज़रत अबू तालिब का दिल धड़क रहा है कि थोड़ी दूर के बाद सहराई इलाका शुरू हो जाएगा। इंतहाई बंजर और वीरान पहाड़ियाँ हैं। धूप की शिद्दत से इस तरह तपती हैं कि जैसे आग में डाल के निकाला गया हो। दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। अगर मेरा भतीजा किसी परेशानी में मुब्तला हो गया तो ऐसा ना हो कि मैं मुजरम करार पाऊँ। लेकिन थोड़ी दूर ये काफ़िला गया था, हज़रत अबू तालिब की परेशानी हैरत में बदलने लगी कि ये आज क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं। चारों तरफ इंतहाई शदीद गर्मी है, लू के झक्कड़ चल रहे हैं, मगर मेरे भतीजे के सर पे बादलों का एक टुकड़ा इस अंदाज से आके साया कर रहा है कि उसकी रहमत के साए में सारा काफ़िला आ चुका है। परवरदिगारे आलम का वो रसूल जिसे रहमतल लिल आलमीन बनना है, उसको ये सहूलत भी मिल रही है, तो अकेले रसूल इसका हिस्सा नहीं ले रहे, सारे साथियों को शरीक कर रहे हैं। बादलों का टुकड़ा पूरे काफ़िले के सर पे साया कर रहा है, और साया भी ऐसा कि इंतहाई ठंडी ठंडी हवा इस तरह निकल रही है कि जैसे सर के ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा चला जा रहा है। गर्म मौसम, जलती हुई लू और तेज़ और तपती हुई धूप में अगर किसी को ऐसा मकाम मिल जाए, उससे पूछिए कि कितना लुत्फ़ व मज़ा आता है।
سارا قافلہ حیران ہے، البتہ قافلہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کا سبب کون ہے۔ ابو طالب کو پتہ ہے کہ اس کا سبب کون ہے۔ اب اطمینان ہوا کہ دل میں جو خیال آیا تھا وہ کتنا غلط تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بچے کی حفاظت مجھے کرنا ہے، یہ تو ذہن سے نکل ہی گیا کہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کی حفاظت پروردگار عالم کرے گا۔ اگر یہ کسی قافلے میں بھی جائے تو قافلے والوں کا احسان اس پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے سارے قافلے والوں کو رحمتیں ملیں گی۔ اب یہ قافلہ چلا اور معجزات کے ساتھ چلا۔ آج تک یہ ہوتا آیا تھا کہ کوئی قافلہ ایسا نہیں کہ جو اتنی سواریاں لے کے جائے وہ خیریت کے ساتھ پہنچ جائے، کیونکہ راستے کے سفر میں کہیں اونٹ پیاس اور لو کی وجہ سے دم توڑ دیتے، اگرچہ صحرا کا جانور ہے مگر کہاں تک زحمت برداشت کرے، کہیں گھوڑے ہمت ہار جاتے ہیں۔ مگر یہ واحد قافلہ ہے کہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ اگر چلتے چلتے سواری کا کوئی جانور تھکا تو اس سے پہلے کہ اس کی تھکن بڑھے، میرا بھتیجا اپنی سواری کے جانور سے اترتا ہے، تھکے ہوئے اونٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، پیاس سے ہانکتے ہوئے گھوڑے پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور یہ جانور تازہ دم ہو کر ایک دفعہ پھر سے اس قافلے میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی طویل آرام کے بعد انہیں ان کے استبل سے نکال کے لایا گیا ہے۔ اور فقط یہی نہیں بلکہ راستے میں جتنے قافلے دائیں بائیں چل رہے ہیں سب کو پانی کا مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ کہ چھوٹی سی ایک مشق خریدنے کے لیے سونے کی ایک اشرفی دینا پڑ رہی ہے۔ مگر ہمیں پانی کا مسئلہ ہی کہیں نہیں ہوا۔ جہاں ہم جاتے ہیں شام کے وقت آرام کرنے کی یا دوپہر کے وقت کچھ دیر سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انتہائی بنجر علاقہ ہے، مگر جہاں یہ قافلہ اترتا ہے خود بخود سبزہ نمودار ہو جاتا ہے، ہرے بھرے درخت نظر آنے لگتے ہیں، چھوٹا سا باغ تیار ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے درمیان باغ میں بیٹھتے ہیں اور ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ قافلہ چل رہا ہے۔ ابو طالب یہ معجزات دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں۔ ان کا اطمینان بڑھتا جا رہا ہے کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا، نہ صرف یہ کہ میرا بھتیجا میرے سامنے ہے بلکہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے عرب کا علاقہ ختم ہوا اور شام کا علاقہ شروع ہوا۔ سرحد پہ ایک شہر تھا جس کا نام اسرا تھا۔ جب وہاں پر قافلہ پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ ایک بالکل سوکھا ہوا درخت تھا۔ قافلہ اس کے قریب گیا۔ پیغمبر اسلام سواری کے جانور سے اترے، اس درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ معجزہ تو پہلے بھی راستے میں سب نے دیکھا تھا، مگر یہاں ایک اور عجیب بات کا مشاہدہ کیا۔ فقط سرسبز و شاداب ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر پھل لگ گئے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ 3 قسم کے پھل لگے ہیں، ایک پھل موسم گرما کا اور 2 پھل موسم سرما کے۔ ایک ہی درخت پہ بیک وقت 3 الگ الگ قسم کے پھل لگے ہیں۔ سارا قافلہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، چونکہ جب قافلہ اترتا ہے تو ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ کوئی سواری سے اتر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں کسی کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ یہ تبدیلی کس کی وجہ سے رونما ہوئی ہے، فقط حضرت ابو طالب جانتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی کہ اسی سوکھے ہوئے درخت کے قریب ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، مگر ایسا گڑھا کہ لگ رہا تھا کہ کبھی اس گڑھے میں پانی ہوگا، لیکن ایسا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ ادھر درخت سرسبز ہوا اور ادھر اس گڑھے میں پانی جاری ہو گیا اور بہنے لگا۔ اس کے قریب ہی ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی جو کہ بحیرہ نام کے ایک راہب کی تھی۔ یہ راہب تمام عیسائیوں میں مانا ہوا راہب تھا، انتہائی مقدس، پرہیزگار اور انتہائی عبادت گزار۔ سالوں سے آج تک یہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر آج جب کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، ایک مرتبہ اسے ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ میں زلزلہ سا آیا ہو۔ بحیرہ کو ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ ہلی ہو، اور فقط ہلی ہی نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے اپنی جگہ سے تھوڑا آگے بڑھی ہو۔ اور باقی لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا، مگر بحیرہ راہب بھی ہے اور اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ دن کب آتا ہے کہ میری عبادت گاہ ذرا سی ہلے گی اور تھوڑا آگے بڑھے گی۔ یہ 2 واقعات اس نے دیکھے، فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا۔
اور باہر آتے ہی اس کی نگاہ بے یک وقت 3 چیزوں پر پڑی۔ آسمان پر بادلوں کا ٹکڑا ایسے وقت میں نظر آیا جب اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، سورج پوری شدت سے چمک رہا ہے، گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں یہاں پہ کبھی بادل نظر نہیں آتا۔ وہ سوکھا ہوا درخت جو اس کی کھڑکی کے سامنے تھا اور یہ روزانہ کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا، آج سرسبز نظر آیا، اور سرسبز بھی ایسا کہ 3 مختلف پھل لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بہتی ہوئی ندی بھی اس کو نظر آئی۔ بے یک وقت 3 معجزات اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، اور تینوں عجیب و غریب واقعات ہیں۔ سمجھ گیا کہ وہ گوہر مقصود آ گیا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، وہ آ گیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں پتھرائی جا رہی تھیں۔ اب چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے پہچان لیا کہ یہاں پر وہ کون ہے جو میرا مقصود ہے۔ اس بچے کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کا کھانا تیار کیا، بلکہ ایک آدمی سے بھی کم کا۔ 5 نشانیاں یہ دیکھ چکا ہے، 6واں معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی سے کم کا کھانا تیار کیا اور کھانا لے کے باہر آیا، سارے قافلے کو دیکھتے ہوئے چلا، اس بچے کے قریب پہنچا۔ بحیرہ جیسے ہی اس بچے کے قریب آیا تو جناب ابو طالب تڑپ کر آگے آئے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی تھی کہ تمام دشمنوں سے، بالخصوص یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں سے اس بچے کو بچانا ہے۔ چنانچہ فوراً آگے آئے، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اگرچہ ابو طالب کو یہ یقین کامل ہے کہ پروردگار عالم حفاظت کر رہا ہے، مگر دلی محبت کی وجہ سے آگے آئے اور اپنے بھتیجے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ بحیرہ کو پتہ چلا کہ یہ بچہ تنہا نہیں ہے، اس کا محافظ بھی ساتھ ہے۔ یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ میں جس کی تلاش میں ہوں وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ چنانچہ دل میں خیال آیا، ایک اور نشانی پوری ہوئی۔ سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کی دعوت کروں، کیا میں یہ کھانا اسے کھلا سکتا ہوں؟ حضرت ابو طالب نے اجازت دے دی۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ یوں تو حضرت ابو طالب اتنی حفاظت کر رہے ہیں، مگر کھانے کی بات آئی تو فوراً اجازت دے دی، حالانکہ اس زمانے میں کسی کو نقصان پہنچانے کا یہ سب سے آسان طریقہ تھا۔ مگر اجازت اس لیے دی کیونکہ حضرت ابو طالب دیکھ چکے تھے کہ جب یہودی علماء نے پیغمبر اسلام کو دعوت دے کر بلایا اور نقصان دہ کھانا پیغمبر اسلام کو کھلانے کی کوشش کی گئی، مگر کھلانے والے کا ہاتھ دائیں بائیں جا رہا ہے، مگر پیغمبر کے ہونٹوں تک نہیں پہنچ رہا، تو ابو طالب کو یقین کامل ہے کہ کھانے میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو میرے بھتیجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب پیغمبر کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ کھانا دیکھا اور بحیرہ سے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلا دسترخوان پر بیٹھ جاؤں؟ اب یہاں پر 2 روایتیں ہیں، پہلی یہ کہ بحیرہ نے جان بوجھ کر کم کھانا تیار کیا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ پیغمبر اسلام کی دعوت کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنے بڑے قافلے کے لیے کھانا تیار کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ جب رسول خدا نے کہا کہ میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں تو بحیرہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ پیغمبر اسلام کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی دعوت کی تھی اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان سب کے لیے کھانا تیار کر سکوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا تو فقط مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں جس کو چاہوں اس کھانے میں شریک کر سکوں، یعنی میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سب کے لیے کھانا تیار کر کے لے آؤ، میں اپنے حصے میں سے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تو مجھے اجازت دے دے۔ بحیرہ نے کہا کہ ہاں آپ کو اجازت ہے۔ پیغمبر اسلام نے سارے قافلے والوں سے کہا کہ آؤ آ کر یہاں بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اگر کوئی بڑا یہ بات کہتا تو قافلے والے ایک دفعہ غصے میں آ جاتے کہ ایک آدمی سے بھی کم کا کھانا ہے اور ہمیں بلا رہے ہو، کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ مگر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی بہت سی باتیں انسان یوں بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اب قافلے والوں کو تو معرفت نہیں ہے، چنانچہ سارا قافلہ آ گیا۔ بچے نے کہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ بھی بہت ہوا ہے، چلو کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ قافلہ الگ حیران ہے اور بحیرہ الگ پریشان ہے، اور ساتھ ساتھ خوش بھی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا کہ 170 آدمی یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ سفر میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے،
مگر کھانا اتنے کا اتنا ہی پڑا ہے اور اسی حالت میں باقی ہے۔ بحیرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں صحیح منزل پہ پہنچ گیا ہوں۔ ہاتھ میں پنکھا لے کر اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا تھا۔ پیغمبر اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھے کو ہلا رہا ہے۔ اب جو بحیرہ کو نہیں جانتے انہیں تو زیادہ حیرت نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حیرت تھی کہ 10 سال کا بچہ ہے، 200 سال کا بزرگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھا ہلا رہا ہے۔ مگر جو لوگ بحیرہ کو جانتے ہیں کہ یہاں سے لے کر شام تک اس کی عبادت کے ڈنکے بجتے ہیں، سارا شام اس کی عزت کرتا ہے، اور یہ 10 سال کے اس بچے کی اس طرح سے خدمت کر رہا ہے، حیران ہو کر کہا کہ اے ہمارے آقا، آپ اور اس انداز سے اس بچے کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اس سے پہلے بھی 20 دفعہ یہاں سے گزرے ہیں، اور ہم اس تمنا میں مرے جاتے تھے کہ کاش ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لیں، تو آپ کے چہرے کی زیارت نہیں ہوتی تھی، اور آج یہ کہ آپ عبادت گاہ سے باہر آئے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر لائے اور اس بچے کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ بحیرہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا ہے؟ میں نے اپنی عبادت گاہ کی حرکت کو بھی دیکھا، میں نے آسمان کے بادل کو بھی دیکھا، ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ بچہ اس مقام پر بیٹھا تھا تو آسمان سے کچھ لوگ اتر کے آ رہے تھے جن کے ہاتھ میں یاقوت و زبرجد کے پنکھے تھے، اور وہ اس بچے کو پنکھا جل رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں بھی اس عبادت میں شریک ہو جاؤں۔ بحیرہ راہب کے ماننے والے عیسائی اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ میں کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ انبیاء کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے اور یہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے، اس طرح سے کہ اس میں 2 موسموں کے پھل ایک وقت میں لگ جائیں، اور جب اس ندی میں پانی جاری ہو جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ندی کون سی ہے؟ کہا کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے لیے صحرا میں اس ندی کو جاری کیا تھا، مگر جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی تو حضرت شمعون نبی نے بددعا کی اور کہا کہ پانی کی یہ نعمت تم سے واپس لی جاتی ہے، اور اب یہ پانی اس دن تک سوکھا رہے گا جب تک کہ اللہ کا آخری نبی اس کے قریب آ کر نہیں بیٹھے گا۔ جب یہ درخت سرسبز ہو جائے اور اس ندی میں پانی جاری ہو جائے، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، وہ تمام انبیاء کا سردار ہوگا، اور جو اس کا کلمہ پڑھ لے دنیا و آخرت دونوں میں اس کو نجات ملے گی۔ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنے کے بعد بحیرہ حضرت ابو طالب کی طرف آیا اور کہا کہ پھر بتائیے یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو نشانیاں میرے پاس ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ہاں، میرا سگا بیٹا تو نہیں ہے، مگر میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ کہتا ہے کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ وہ تو اس کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ ماں کہاں ہے؟ کہا کہ جب یہ بچہ 6 سال کا تھا تو ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ بحیرہ کہتا ہے کہ اے ابو طالب، خدا کی قسم اگر آپ کو صحیح معنوں میں معلوم ہو جاتا کہ یہ بچہ کون ہے تو آپ کبھی اس کو گھر سے باہر نہ نکالتے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں یہ وہ نبی ہے کہ اس کی نبوت میں اتنے لوگ آئیں گے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کی نبوت کو اتنے لوگوں نے کبھی نہیں مانا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسی کی نبوت پر قیامت آنے والی ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اسی کا کلمہ ساری کائنات میں پڑھا جانے والا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ مگر اس سے بچے کو گھر میں بٹھانے کا کیا تعلق؟ کہا کہ ساری دنیا کے یہودی اور عیسائی اس بچے کی تلاش میں ہیں، اور اگر وہ اسے پا جائیں تو ایک لمحے کے لیے زندہ نہ رہنے دیں۔ میں آپ کو پھر نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو گھر واپس بھجوا دیجیے، اور خبردار اس کو باہر نہ نکالیے جب تک کہ یہ اعلان رسالت نہ کرے۔ اب یہاں پر بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو واپس بھجوا دیا، اور بعض میں ہے کہ اگر راستے کے معجزات نہ دیکھے ہوتے تو شاید ابو طالب بھی پریشان ہو جاتے، لیکن اتنے معجزات کو دیکھ کر ابو طالب کے دل میں اطمینان ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بحیرہ کا شکریہ ادا کر کے چلے۔ یہ تو شام کے راستے میں پہلا شہر تھا۔ آگے بڑھے یہاں تک کہ شام کے دارالخلافہ میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں غالباً پروردگار عالم نے شام والوں پر یہ حجت تمام کرنا تھی، چنانچہ جب میرا بھتیجا شام کے اس شہر میں داخل ہوا
تو مجھے خود ایسا لگا کہ جیسے اس شہر میں آسمان سے 14ویں کا چاند اتر کے آ گیا ہو، کیونکہ پورے شہر میں ایک روشنی پھیل گئی، اور ایسی روشنی کہ سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آ گئے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکے سے آنے والے قافلے میں ایک نوجوان ہے جس کے چہرے سے نکلنے والا نور سارے شہر کو جگمگا رہا ہے۔ اب سارا شہر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ یہ بڑا شہر ہے، ساری دنیا کے قافلے آتے ہیں، مگر ہر قافلے کو مسئلہ ہوتا ہے خریدار کو بلانا، لیکن یہاں الٹا معاملہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنا سامان بازار میں پیش کریں، سارا شہر نکل کر ان کے پاس آ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کھڑے کھڑے ان کا سارا سامان تجارت فروخت ہو گیا، یہاں تک کہ اس قافلے کو 1 مہینہ رہنا پڑتا تھا، لیکن اس دفعہ صرف 3 دن کے اندر اندر سامان فروخت کر کے اور نیا سامان لے کر چلے، جو یمن کے راستے آگے بھجوانا تھا۔ شام کے پہلے شہر میں بھی عیسائی راہب ملا تھا، اور اس شہر میں بھی عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب آیا ہوا تھا، جیسے آج کل پوپ ہوتا ہے۔ اس کا نام نستورہ تھا۔ وہ بھی اس دن موجود تھا جس دن یہ چاند جیسی روشنی پھیلی تھی۔ وہ پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ 3 دن تک پیغمبر اسلام کے قدموں میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جب رات کو آرام کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے تو وہ گھر نہیں جاتا تھا، وہ رسول کے دروازے کے سامنے زمین پر لیٹ جاتا تھا۔ یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، نستورہ راہب کی بات ہے، جو شامیوں کا سب سے بڑا راہب تھا اور شام عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ 3 دن گزر گئے، زبان سے کچھ کہہ نہ سکا۔ تیسرے دن اسے ایسا لگا کہ اب اس کی زبان میں حرکت کی طاقت پیدا ہوئی ہے۔ وہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا، کہا کہ صرف ایک اجازت چاہتا ہوں، اور وہ اجازت یہ ہے کہ اس جوان کے کاندھے سے ذرا کرتا ہٹانا۔ جناب ابو طالب نے 3 دن اس کا جذبہ دیکھا تھا، اس لیے کرتا ہٹایا۔ مہر نبوت پر اس کی نگاہ پڑی تو بے اختیار ٹوٹ پڑا اور مسلسل بوسے لینے لگا، اور جلدی سے مہر نبوت کو چھپایا اور ابو طالب سے کہا کہ خبردار، آئندہ نہ اسے کبھی مکہ سے باہر لانا، نہ مکے میں کسی کو یہ مہر نبوت دیکھنے دینا۔ اگر کسی اور نے اس کو دیکھ لیا تو اس بچے کی جان بچنا بہت مشکل ہے۔ اسی قافلے میں کچھ لوگ اور تھے، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس قافلے میں تھے، مگر ہمارا گروہ ذرا الگ تھا۔ سارے شہر کے لوگ تو پیغمبر اسلام اور نستورہ راہب کی طرف مصروف تھے۔ یہ اس سب کو چھوڑ کر شہر کے باہر گھومنے لگے۔ شہر کے باہر جو ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ اتنے کمزور قسم کے عبادت گزار بندے نظر آئے کہ جن کے چہرے کمزوری کی وجہ سے اتنے زرد تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے زعفران مل دیا ہو، اور عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک نور تھا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو پوچھا کہ مکے کے قافلے میں آئے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اسی قافلے میں آئے ہیں۔ کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عبادت گاہ میں چلو۔ ہم نے کہا کہ تمہاری عبادت گاہ سے ہمارا کیا تعلق؟ کہنے لگے کہ تمہارا نقصان کیا ہے؟ عزت و احترام ملے گا، ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ ہم نے بھی سوچا کہ چلو جانے میں کیا حرج ہے۔ وہاں گئے اور عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس قسم کے بہت سارے عبادت گزار بندے بیٹھے ہیں، اور ان سارے عبادت گزار بندوں کے بیچ میں ایک ایسا انتہائی مقدس آدمی بیٹھا ہے کہ ہمارا دل اس کی طرف کھنچنے لگا۔ ہم اس کے قریب گئے، اس نے ہمیں غور سے دیکھا، پھر ایسا لگا جیسے مایوس ہو گیا ہو، جیسے اسے کسی اور کا انتظار تھا، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اتنے دنوں سے ایک کام کہہ رہا ہوں اور تم میرا اتنا سا کام نہیں کر پائے۔ اس کے ساتھی کانپنے لگے کہ آپ ہم سب کے آقا و سردار ہیں، مگر ہمیں مکے کے قافلے کے یہ نوجوان ملے تو ہم انہیں لے کر آ گئے۔ اس نے ہمیں دیکھا، کہا مکے سے آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ پوچھا کس خاندان سے تعلق ہے؟ ہم نے کہا خاندان عبد الشمس یعنی بنی امیہ سے۔ یہ سن کر وہ مایوس ہو گیا، کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، یہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ خاندان بنو ہاشم کا بھی کوئی فرد ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے۔ کہا کہ اس میں کوئی بچہ بھی ہے؟ ہم نے کہا کہ ایک بچہ ہے، مگر اس کا کیا تذکرہ کرنا، ہمیں تو اس کا نام بھی نہیں پتا، اس کو ہم یتیم عبد المطلب کہتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ انتہائی بزرگ عیسائی راہب اپنے رانوں پر ہاتھ مار کر اچھل پڑا، کتاب کو بند کیا۔ یسوع مسیح اور مریم کی قسم، عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ آج دین عیسیٰ کو زوال آ گیا۔
اب اس دین کو مٹ جانا ہے، اور تڑپ کے کھڑا ہو گیا۔ انتہائی بے چینی کے عالم میں ہمارے قریب آیا اور کہا کہ کیا ایک مرتبہ اس بچے کی جھلک ہمیں دکھا سکتے ہو؟ ہم نے کہا کہ اس شہر میں آیا ہوا ہے، چلو چل کر دیکھ لو۔ وہ عیسائی راہب ہمارے ساتھ نکلا، شہر میں داخل ہوا۔ ہم نے سوچا کہ ذرا اس کا امتحان لینا چاہیے کہ یہ اس یتیم کے پیچھے اتنا کیوں پڑا ہوا ہے۔ ہم اسے اپنے قافلے کے نزدیک لے گئے اور قافلے میں موجود ایک اور آدمی کی جانب اشارہ کرنے لگے کہ دیکھو یہ وہ ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ نگاہیں ڈالیں، کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہیں اس کی نگاہ پیغمبر اسلام کے چہرے پر پڑ گئی۔ بے اختیار یہ کہتا ہوا دوڑا، تم کتنا ہی چھپاؤ، میں نے پہچان لیا کہ وہ کون ہے جو اللہ کی حجت اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آقا ہے۔ یہ کہہ کر رسول کے قدموں میں گرا۔ حضرت ابو طالب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ایسا بزرگ کہ اس کی بزرگی کو دیکھ کر احترام کو دل چاہ رہا ہے، اور وہ رسول کے قدموں میں چپکا جا رہا ہے، اور بار بار یہ کہتا جا رہا ہے کہ کاش دنیا معرفت حاصل کرے کہ یہ کون ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ یہ نبوت کا اعلان کرے اور میں اس کا کلمہ پڑھوں۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنا، تمہیں پتہ نہیں یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے، جس نے اس کا ساتھ دے لیا، دنیا میں بھی وہ زندہ ہے اور آخرت میں بھی زندہ ہے، اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ دنیا میں بھی مردہ ہے اور آخرت میں بھی مردہ ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ مسلسل ایسے واقعات پیش آ رہے تھے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھے اور ایسے ایسے بزرگوں کا اظہار محبت و عقیدہ دیکھا، اس لیے اب میرے دل میں بھی ایک خوف پیدا ہونے لگا، اور 3 دن کے بعد ہم لوگ تیزی سے مکے کی جانب چلے۔ مکہ میں داخل ہوئے، ابھی ہم داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھی دوڑ کر ہم سے پہلے پہنچ گئے۔ سارا مکہ پیغمبر اسلام کے قافلے کے استقبال کو آیا، اگر نہیں آیا تو ابو جہل اور خاندان بنو امیہ کے کچھ افراد۔ پیغمبر اسلام کا یہ شام کا سفر بے انتہا اہم سفر تھا، جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام گویا دشمنوں کے درمیان گئے۔ وہاں پر یہ جو مقدس راہب تھے، ان کی وجہ سے پیغمبر اسلام کے کچھ ماننے والے بھی پیدا ہوئے، البتہ جو پیغمبر کے دشمن تھے وہ بھی زیادہ فعال ہو گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔